अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इस्लामाबाद में जनाब एक है घड़ियों का सौदागर मतलब ये है कि इतों चीज़ लाता है उत्थे बेच देता है, यानी उसने अपना एक अड्डा बनाया हुआ है, एक ज़बरदस्त किस्म का शोरूम है और उसका काम ये है कि वो घड़ियाँ ख़रीदता है और घड़ियाँ बेचता है और उसके ऊपर अपना प्रॉफिट कमाता है। गुज़िश्ता सालों में यानी गुज़िश्ता 3-3.5 साल के अंदर उस बंदे का जो कारोबार है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, यानी उसने ज़्यादा तादाद के अंदर घड़ियाँ ख़रीदी और ज़्यादा तादाद के अंदर घड़ियाँ बेची और कुछ घड़ियाँ उसने ऐसी भी बेची जो ख़ुसूसी तौर पर यानी आर्डर पे तैयार कराया गया था। कहा गया कि जनाब ये घड़ी हमने किसी अहम तरीन शख्सियत को तोहफे में देनी है, बैरून मुल्क की बात कर रहा हूँ। उन्होंने आर्डर पे घड़ी बनवाई और घड़ी बनाकर किसी शख्स को तोहफे में दे दी। अब उन्हें क्या पता था जिन्होंने आर्डर पे घड़ी बनवाई थी कि ये घड़ी जो हम तैयार करा रहे हैं किसी बंदे को दे रहे हैं, ये जाकर इस्लामाबाद की F7 जिना मार्केट की F7 के अंदर जाके वो बिक जाएगी और उस शोरूम की मौजें लग जाएंगी। क्योंकि ये तो चोर बाज़ारी वाला काम होता है ना, आपको पता है कि चोर बाज़ार के अंदर रेट वो नहीं होता जो ओरिजिनली रेट होता है, ये तो औने पौने होता है। और कैश का सौदा तो ऐसे ही चलता है, बंदा आता है सौदा आगे रखता है कि जनाब यह चीज़ें दसो कितने दी, वो कहेगा जनाब मैंने दी, थोड़ी सी पुठानों वाला रेट लगेगा और उसके बाद जनाब वो सौदा हो जाएगा। अब मामला कुछ ये है कि उस शख्स ने यानी ये जो घड़ी का डीलर था जिना मार्केट F7 का, उसने कुछ घड़ियों की कहानी बताई है और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि उसने जो गुज़िश्ता 3-3.5 साल हैं उसने वहाँ पर कुछ घड़ियाँ ख़रीदी हैं और वो घड़ियाँ पाकिस्तान की एक शख्सियत को तोहफे में मिली थी और उसने वो तोहफ़ा लाकर जनाब F7 मार्केट में बेच दिया। अब उसने बड़े चस्के लेकर उसने स्टोरी सुनाई है कि यार देखो किस किस तरीके से लोग काम करते हैं और किस किस तरीके से चीज़ें आती हैं, किस किस तरीके से चीज़ें बिकती हैं और हमें इससे कितना फ़ायदा होता है। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहानी इस वजह से दिलचस्प है कि ये जो शख्सियत है जो इस्लामाबाद में मौजूद है, जो घड़ियों का सौदागर है, यानी वो बताता है कि जनाब मुझसे बड़ा भी एक सौदागर यहाँ पर मौजूद रहा है और वो पाकिस्तान के जो निज़ाम हुकूमत है वो चलाता रहा है। यानी उसका इशारा था इमरान खान साहब की तरफ और उसने बाज़ाब्ता नाम लिया कि जनाब खान साहब, ये एक सारी कार्रवाई खान साहब ने डाली हुई है। अच्छा, मामला कुछ ये होता है कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर वो बैरून मुल्क अमूमी तौर पर तो कम जाते थे, लेकिन जब जाते थे अच्छी खासी सफाई करके ले आते थे। तो वहाँ पर उनको घड़ियाँ मिली कुछ तोहफे में, वो तकरीबन 7 या 8 घड़ियाँ हैं और मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की घड़ियाँ। उसमें से सिर्फ एक घड़ी की मालियत जो ख़ुद इमरान खान साहब ने बताई है, ये वो वाली घड़ी है जिसका इमदाद सुमरो साहब ने जिस खबर को ब्रेक किया था, आपको याद होगा। और वो घड़ी दुबई में जाके बेची गई थी। ख़ुद उसकी दस्तावेज़ात के मुताबिक इमरान खान साहब ने ये घड़ी 10 करोड़ 10 लाख रुपए में यानी 101 मिलियन रुपीस के अंदर इस घड़ी को बेचा था और उसके अगेंस्ट उन्होंने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के अंदर कुछ पैसे जमा कराए थे 20% के एतबार से और 20% के एतबार से उन्होंने तकरीबन कोई 51 मिलियन रुपीस जो है उन्होंने यहाँ पर जमा कराए थे और उन्होंने बल्कि 101 मिलियन रुपए से उन्होंने कीमत बताई थी और इसे आधी कीमत पर यानी 51 मिलियन रुपए में उन्होंने फ़रोख्त करने का ऐलान किया था, जिस पर 20 मिलियन रुपए उन्होंने सरकारी ख़जाने में जमा कराए थे। ये सिर्फ एक घड़ी है जिसका इमदाद सुमरो साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सबसे पहले इस घड़ी वाले मामले को बेनकाब किया था। अब मैं बताऊँगा आपको इस वाले सौदागर का काम इसने क्या किया। यहाँ पर अभी आई हैं कुछ 3 अदद घड़ियाँ और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की घड़ियाँ और ये तीनों की तीनों रोलेक्स हैं और ये तमाम की तमाम घड़ियाँ जो हैं ये ख़ुसूसी ऑर्डर्स पे बनाई गई थी और एक खलीजी मुल्क के एक हुक्मरान ने ये घड़ियाँ तैयार करवाई थी रोलेक्स कंपनी से ख़ुसूसी ऑर्डर करके और ये घड़ियाँ जो है वो फ़रोख्त हो गई जनाब बाद में अचानक ही। और वो कहते हैं वो ये साहब कि जनाब ये जो रोलेक्स प्लैटिनम घड़ी है ये मेरे पास आई सबसे पहले और ये घड़ी जो है मैंने ख़रीदी 52 लाख रुपए में, 52 लाख रुपए में, जबकि रोलेक्स प्लैटिनम जो है घड़ी इसकी जो ओरिजिनल कीमत है ये 52 लाख रुपए से आप ज़रब कर दें 100 के साथ तो वो बन जाती है तकरीबन 5.25 करोड़ रुपए इसकी कीमत बनती है। लेकिन ये 52 लाख रुपए में
یہ گھڑی یہاں پر فروخت ہوئی اور وہ بندہ جو آیا تھا اس نے کہا کہ جناب ہے گھڑی میں اج ہی پیسے بندے ہو پیسے دی بڑی اشد ضرورت ہے. اس نے اس کو وہ چور بازار والا ریٹ لگا, 52 لاکھ روپے کے اوپر سودا ڈن ہوا. اس نے دراز میں سے 52 لاکھ روپے نکالا, جو گھڑی فروش تھا اس کو دیا اور گھڑی جناب اپنے پاس رکھ لی. اس نے کہا جناب رسید, انہوں نے کہا جناب یہ آپ 52 لاکھ روپے کی ہی رسید بنا دے. اس نے 52 لاکھ روپے کی رسید بنا دی. رسید بنا کے وہ بندہ چلا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور گھڑی عمران خان صاحب نے بیچی, جس کا جو قیمت بن رہی تھی مجموعی طور پر, وہ بھی رولیکس گھڑی تھی 18 لاکھ روپے میں. دوسری گھڑی جو انہوں نے بیچی وہ انہوں نے بیچی 18 لاکھ روپے میں. اور یہ جو گھڑیاں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے بیچی اور پھر سرکاری خزانے کے اندر انہوں نے اس کا کیا حساب کتاب بتایا کہ جناب میں نے یہ کتنے کی بیچی. اسی طریقے سے ایک اور گھڑی عمران خان صاحب نے بیچی اور اس میں سے عمران خان صاحب نے اس گھڑی کو بیچا ہے تقریباً, یہ بھی گھڑی انہوں نے بیچی ہے تقریباً 38 لاکھ روپے میں. اور یہاں پر مجموعی طور پر انہوں نے اچھے خاصے پیسے بنائے. مثال دیتا ہوں, جو گھڑی انہوں نے سب سے پہلے بیچی, جس کا میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا امداد سومرو صاحب والی گھڑی کا, وہ گھڑی انہوں نے بیچی 101 ملین روپیز میں, یعنی 10 کروڑ 10 لاکھ روپے میں. لیکن اس کی جو سرکاری سطح پر انہوں نے قیمت بتائی وہ بتائی 51 ملین روپیز, یعنی 5 کروڑ 10 لاکھ روپے. اور اس پر انہوں نے 20% جو انہوں نے خود اپنے قواعد و ضوابط بنائے ہوئے تھے, انہوں نے توشہ خانہ کے اندر 20% رقم جمع کرائی اور جناب وہ گھڑی اپنے پاس رکھ لی. اب بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں جو بڑی آپ کے لیے دلچسپی کا سبب ہوں گی. عمران خان صاحب نے اصولی طور پر جو قواعد و ضوابط ہیں, جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر جاتا ہے, فورن منسٹر جاتا ہے یا کوئی بھی منسٹر جاتا ہے, اس کو وہاں پر جو تحفے ملتے ہیں اس کو اپنے ساتھ دورے پر موجود پروٹوکول آفیسر کو نوٹ کرانا ہوتا ہے کہ جناب مجھے فلاں شخص نے یہ چیز ایک گفٹ دی ہے. وہ اس کو گفٹ دیکھتا ہے, وہ اپنی ڈائری کے اندر اس کو نوٹ کر لیتا ہے اور واپس آ کر سرکار کے جو ریکارڈ ہے اس کے اندر وہ چیز درج کر لی جاتی ہے. اور دورے سے واپسی پر جو شخصیت جس کو یہ تحائف ملے ہوتے ہیں وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ اس نے یہ تمام کے تمام جو تحائف ہیں یہ سرکاری خزانے میں جمع کرانے ہوتے ہیں. اب جمع کرانے کے بعد اگر وہ کوئی تحفہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو اس کی ایک قیمت ہے, وہ ادا کر کے وہ تحفہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے. اور ماضی کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا, 20%, 15% کی وہ اس کا جو سرکاری ایویلویٹرز ہوتے ہیں جو اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کس چیز کی کیا قیمت ہے, وہ ڈی سی ریٹ اس کے اوپر لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی 20% ادائیگی ہوتی ہے, توشہ خانے سے وہ چیزیں وصول ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ تحفہ اس کی ملکیت ہو جاتا ہے. اس کیس کے اندر سارے کے سارے قواعد و ضوابط کو بالکل سائٹ پر رکھ دیا گیا. مثال دیتا ہوں آپ کو, عمران خان صاحب گئے, واپس آئے, نہ وہاں پہ پروٹوکول افسر کو بتایا کہ مجھے کیا چیز ملی, نہ یہاں پر آ کر سرکاری ریکارڈ کے اندر اس بات کی انٹری کرائی کہ جناب مجھے کوئی چیز موصول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یعنی جو تحفے ملے وہ اپنے پاس انہوں نے بنی گالہ میں رکھے, بنی گالہ کے اندر جا کر انہوں نے محفوظ کر دیے. جب جب ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ایک گھڑی نکالتے تھے, اپنے ایک ملازم کو کہتے تھے انعام صاحب کو کہ جا بھائی جا کے اس کو بیچ کے آ. وہ چلا جاتا تھا F7 مارکیٹ, وہاں پر جا کے گھڑی بیچتا تھا, پیسے لیتا تھا اور لا کے عمران خان صاحب کو دے دیتا تھا. اب عمران خان صاحب کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے پروٹوکول افسر کو بلاتے تھے اور بلا کے کہتے تھے کہ مجھے یہ رولیکس پلیٹینم گھڑی ملی ہے, تو اس گھڑی کی مالیت یہ بنی ہے, یعنی وہ قیمت جو جس قیمت پہ انہوں نے بیچی, مثال کے طور پر 58 لاکھ روپے, جس کا میں نے آپ سے سب سے پہلے گھڑی کا ذکر کیا, 58 لاکھ روپے. اب وہیں پہ بیٹھے بیٹھے 58 لاکھ روپے کا بنا 20%, تو جو پیسے آئے ہوئے تھے اس میں سے 20% اس کو ادا کیا, باقی پیسے اپنے پاس رکھ لیے اور ان سے کہا کہ جناب اس کی مجھے رسید لا کے دے دو. یعنی کوئی بھی تحفہ عمران خان صاحب نے نہ سرکاری خزانے میں جمع کرایا اور نہ ہی اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اپنی جیب سے 1 ٹکا بھی خرچ کیا. سودا بیچا, بیچ کے جو پیسے آئے وہاں سے کچھ پیسے توشہ خانے کو دیے اور پروفٹ انہوں نے اپنی جیب میں رکھ لیا. یہ تھا عمران خان صاحب کا سارا فارمولہ. اب توشہ خانے کے کچھ ریکارڈز ہیں اور وہ سرکاری ریکارڈ ہیں, اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اپنے 3.5 پونے 4 سال کے دور کے اندر مجموعی طور پر ان کو جو تحائف ملے ہیں وہ تقریباً 80 یا 82 کے قریب ان کو تحائف ملے ہیں, اور جس کی سرکاری طور پر جو ایویلویشن کی گئی ہے وہ تقریباً 140 ملین روپیز کے حساب سے کی گئی ہے, یعنی 140 ملین. اور جو 80-82 تحائف ملے
اس میں سے عمران خان صاحب نے صرف 58 تحائف ایسے تھے جو انہوں نے شو کیے سرکاری طور پر کہ جناب یہ تحائف میرے پاس تھے، باقی کچھ کھجوریں تھیں، کچھ آب زمزم تھے، کچھ زیتون کا تیل تھا، کچھ اس قسم کی اور چیزیں تھیں، وہ میں نے ویسے ہی اپنے پاس رکھ لی۔ کچھ انگوٹھیاں تھیں، کچھ نیکلس تھے، کچھ بریسلیٹ تھے جو ان کی زوجہ محترمہ کو ملے تھے، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے، نہ اس کو شو کرایا، نہ اس کے اوپر 1 ٹکا انہوں نے پیسے جمع کرائے۔ اب یہ جو 140 ملین روپیز تھے جو انہوں نے جمع کرائے، یہ بھی بڑی، اس کی بھی کہانی بڑی دلچسپ ہے کہ یہ 140 ملین کے جو تحائف ہیں، اس کے لیے عمران خان صاحب نے جو اپنی کابینہ ہے اس کے ذریعے کچھ جو رولز تھے اس کو تبدیل کیا۔ پہلی گھڑی بیچنے کے بعد انہوں نے اس رولز کو تبدیل کرایا اور کہا کہ یہ اب 20% پر تحائف نہیں آپ خریدیں گے، آپ کو تحائف خریدنے پڑیں گے 50% پر۔ انہوں نے کہا جی اوکے، ڈن ہو گیا، رولز بن گئے، چلے گئے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ پین ہے، سپوز یہ ملا عمران خان صاحب کو، سرکاری ایویلویٹر نے اس کی قیمت لگائی سپوز 10 روپے۔ 10 روپے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے 5 روپے سرکاری خزانے میں جمع کرائیں گے اور یہ پین آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی عمران خان صاحب نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ ان پیسوں کو اپنے پاس رکھا۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ کوئی بھی چیز جو انہوں نے سرکاری خزانے میں جمع کرانی تھی وہ ایویلویشن نہیں کراتے تھے اس کی سرکاری خزانے سے، بلکہ وہ مارکیٹ کے اندر جاتے تھے، وہ سودا بیچتے تھے، بیچنے کے بعد وہ جو پیسے آتے تھے اس میں سے جو پیسے ہیں وہ سرکاری خزانے میں جمع کرا دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جناب اس کے حساب سے آپ ایویلویشن کر لیں۔ یعنی اگر یہ 10 روپے کی چیز ہے، عمران خان صاحب نے 5 روپے کی بیچی ہے تو 2.5 روپے سرکاری خزانے میں جمع ہوں گے اور باقی 7.5% جو پیسے ہیں، 7.5 روپے وہ عمران خان صاحب کی جیب میں جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ نا انہوں نے کہ چیز کتنے کی بیچی ہے، کتنے کی نہیں بیچی۔ اب اسی طریقے سے یہ جو 3 گھڑیاں ہیں ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گھڑی آئی، جا کے بندے نے گیا، جا کے اس نے گھڑی بیچی اور وہ آ گیا۔ اب یہ جو گھڑی کا جو سوداگر ہے جس نے یہ سارا سودا خریدا ہے وہ بڑا خوش تھا، وہ کہتا تھا کہ یار یہ کام تو بڑا زبردست ہو گیا، بڑی چور بازاری میری لگی رہی ہے، بڑے فائدے ہوتے تھے، کیونکہ گھڑیاں تو میکسیمم عمران خان صاحب اپنے پاس زیادہ دیر رکھتے نہیں تھے، جو بھی چیز آتی تھی 10-15 دن کے اندر اندر وہ بک جاتی تھی، انہوں نے OLX پہ لگایا ہوا تھا، بیچتے، اور وہ جو بندہ تھا اس کو اس کا بڑا فائدہ ہو جاتا تھا۔ فائدہ ان اے سینس کہ اس کے پاس ایک بالکل نئی چیز آئی ہے، 1.5-2 مہینے عمران خان صاحب پہنتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ عمران خان نے اتنی گھڑی پہنی ہے۔ نواز شریف صاحب ایک گھڑی پہنتے تھے تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ 30 کروڑ روپے کی تو نواز شریف نے صرف گھڑی پہنی ہوئی ہے۔ وہ چونکہ خود گھڑی پہنتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ جناب انہوں نے بھی کچھ کروڑوں روپے کی گھڑی پہنی ہے، لیکن انہوں نے گھڑی پہنی نہیں، انہوں نے گھڑی جا کے بیچ دیتے تھے۔ اب وہ بندہ جس کے پاس یہ سودا آتا تھا وہ بالکل نئی ٹائپ ہوتی تھی، ذرا نئے سر سے اس کو پالش پولش کیا، شو روم میں لگایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شوقین مزاج لوگ تو بے شمار ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو گاڑیوں کا شوق ہے، وہ نئی سے نئی گاڑی خریدتے ہیں، کسی کو کپڑوں کا شوق ہے وہ نئے سے نئے کپڑے خریدتا ہے، کسی کو سن گلاسز کا شوق ہے وہ سن گلاسز لگاتا ہے۔ ہر بندے کے اپنے اپنے شوق ہیں۔ کچھ لوگوں کو انٹیکس چیزیں جمع کرنے کا شوق ہے، وہ انٹیک چیزیں جمع کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو قیمتی گھڑیاں پہننے کا شوق ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے پاس چونکہ یہ ان کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ بڑے آرام سے جا کے مہنگی سے مہنگی چیز لیتے ہیں اور پھر اپنے سرکل کے اندر جا کے بڑا بتاتے ہیں دیکھا کڑی میں لیتی پھر کتنا مزہ آیا، زبردست ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اس بندے کا تو اچھا خاصا پروفٹ والا کام چل رہا تھا، لیکن وہ پروفٹ والا کام رک گیا، اور اس رکنے کے بعد اب خاصا معاملہ ہے، کیونکہ اب حکومت نے اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر ایک انکوائری کمیشن بٹھا دیا، اور اس انکوائری کمیشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اور یہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں یہ تمام کا تمام سرکاری دستاویزات کے اندر، سرکاری انکوائری کمیٹی کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں ثابت ہو گئی۔ اب اس انکوائری کمیٹی پر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ بھیجے گی اسپیکر نیشنل اسمبلی کو، یعنی راجہ پرویز اشرف صاحب کو، اور ان کو یہ بتایا جائے گا کہ بھائی کس طریقے سے یہ جو سرٹیفائیڈ جن کے پاس ہے آرٹیکل 63(1)(f) کے ذریعے جو ان کو ملا ہوا ہے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ، اس نے کس کس طریقے سے یہ اپنی امانت اور دیانت کا مذاق اڑایا، بلکہ پوری قوم کا جو ہے مذاق ہی اڑانا کہ جناب آپ کو غیر ملکی جو ہے وہ تحفے دے رہے ہیں، آپ قواعد و ضوابط کو بالکل سائڈ پہ رکھتے ہیں، درس آپ بڑے بڑے دیتے ہیں کہ جناب مجھ سے بڑا مبلغ ہی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا پارسا ہی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا نیک وکار ہی کوئی نہیں، حق کی لڑائی لڑنے والا کوئی نہیں۔ لیکن جب آپ خود چیزیں سامنے آتی ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یار اس سے بہتر تو خاموشی ہے، کیونکہ اس سے آگے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب اسپیکر صاحب کو یہ کہا گیا ہے
کہ یہ جو انکوائری رپورٹ آئی ہے آپ کے پاس، آپ اس کے اوپر ایک ریفرنس بنائیں اور عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے یہ ریفرنس جو ہے آپ بھیجیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جہاں پر اختیارات کا ناجائز استعمال، خرد برد، فراڈ اور اس قسم کے دیگر چیزیں لگائی جائیں گی، اور پھر اس ریفرنس پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد پھر اس کو سپریم کورٹ کے اندر بھی اس سے ڈیکلریشن لیا جائے گا آرٹیکل 63(1)(f) کے تحت، جس کی سزا تا حیات نااہلی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کا معاملہ اب ہونے جا رہا ہے بہت زیادہ خراب، اور خراب ہونا بھی بڑا اس کے اندر کلیئرٹی میں ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، دیکھ کر اندیکھا نہیں کر سکتے۔ ابھی کل کی بات ہے، عمران خان صاحب قوم سے خطاب فرما رہے تھے اور وہاں پر مشورہ یہ دے رہے تھے کہ جناب سارے مسائل کا حل صرف ایک ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بیرون ملک جو انہوں نے پاکستان کی دولت لوٹ کے مبینہ طور پر رکھی ہوئی ہے، وہ دولت کا صرف 50% پاکستان میں لے آئے، ہمارے سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور خود اپنا کریڈٹ یہ ہے کہ یہ جو تحائف وصول ہوئے، ان کو بیچا، ان کے بیچنے کا نہ کوئی ریکارڈ اپنے پاس رکھا، نہ اپنے گوشواروں میں رکھا، اور جب کسی نے پوچھا کہ جناب یہ پیسے کہاں گئے، یہ آپ نے گھڑی بیچی تھی، تو بڑی ڈھٹائی سے اس بات کے اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے گھڑی بیچی تھی، اور گھڑی بیچ کر میرے گھر کو آنے والی سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، میں نے وہ گھڑی بیچ کر یہ سڑک بنا لی ہے، تو میرا تحفہ ہے، میری مرضی، میں اس کو رکھوں یا بیچوں، آپ کو اس سے کیا؟ آپ کو اس سے کیا کہ وہ بیرون ملک والے لوگ جنہوں نے یہ تحائف دیے تھے وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، میری گھڑی میری مرضی، میرا تحفہ میری مرضی، میں رکھوں یا بیچوں، اس کے اندر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ میرے لیے معیار مختلف ہیں، لیکن میرے سیاسی مخالفین کے لیے معیار مختلف ہیں، اور یہ ایک ایسی دو عملی ہے جو عمران خان صاحب کے جو پولیٹکس ہے اس کے اندر ہمیں بہت ہی نمایاں طور پر نظر آ رہی ہے۔ اور اب دعا ہے، درخواست ہے، دعا ہے کہ اگر آپ نے اس معاملے کو اب شروع کر لیا ہے، یہ آپ کے پاس اگر ایک انکوائری رپورٹ آ گئی ہے، سرکاری دستاویزات اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں، تو براہ کرم کارروائی کر لیجئے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو پھر کوئی فون کال آ جائے، آپ کارروائی پر روک دیں، اور اگر اس مرتبہ کارروائی رکی پھر بندہ تاڑے قابو نہیں آنا پایا نا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، معاملات آگے بڑھ جائیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے تو پھر آپ کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔